बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स, जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है, उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इरफान हाशमी ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल हमने एक बनाया है, इसे भी आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आज पाकिस्तान में इमरान खान के 4 बयानात हमें पढ़ने को मिले। अली मीन गंडापुर बाहर आए, उन्होंने खान साहब के हवाले से ये कहा कि मुझे तहरीक चलाने की जिम्मेदारी दे दी गई है एक बार फिर, और हम ज़मीन को गर्म करने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा कि जाओ जाकर चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से ऑर्गेनाइज करो और मेरी कॉल का तुम्हें इंतज़ार करना है। फिर उन्होंने पाकिस्तान की जो वफाकी हुकूमत है उसे भी एक वार्निंग जारी की कि अगर हमारी मुलाकातें आप लोगों ने रोकी तो फिर हम IMF से किसी सूरत भी बात नहीं करेंगे, यानी आपने एक वार्निंग जारी कर दी। अच्छा, इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वार्निंग जारी कर चुकी है। क्या हुआ? मुखालफिन को एक मौका मिला, उन्होंने आप पर तनकीद की और आज तक ये तनकीद कर रहे हैं, और बल्कि इसे बतौर चार्जशीट आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी लाएमल होगा, लेकिन जो दूसरी स्टेटमेंट थी जो अलीमा खान की थी, आप इसे भी मुलाहिजा करें, वहाँ पे एक सवाल का जवाब ना हम पिछले काफ़ी दिनों से तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 6 तारीख को कोई मिला जाकर इमरान खान से, तो उसका जवाब आ गया। ये लोग जाकर ना सारे बारी बारी मिल रहे थे। जब से ये मुलाकातें शुरू हुई, इजाज़त मिल जाती है, अडाला जेल के दरवाजे खुल गए, किसी ने जाकर ये सवाल नहीं पूछा। और 3 दिन के धरने की बात भी इसी तरह इस पूरे सिनेरियो के साथ जुड़ी हुई है कि अलीमा खान को कहा कि 3 दिन का धरना होगा, अंदर जाकर हम इमरान खान से इजाज़त लेकर आएँ, लेकिन इस हवाले से किसी ने कोई बात भी नहीं की। तो आपको ना डिफरेंट लेयर्स नज़र आएंगी, कन्फ्रंटेशन की, धोखे की, दगा की, कन्फ्यूजन की, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को ये सब कुछ जो है वो देखना पड़ रहा है। अब लोग इकट्ठे कैसे हों ये नहीं पता कि किसके पीछे चलना है, इसके पीछे जाना है, उसके पीछे जाना है। और अब एक नया दावा कि खान साहब ने मुझे दोबारा से तहरीक को मुनज़्ज़म करने की जिम्मेदारी दे दी। तो जुनैद अकबर क्या कर रहा है? सवाल है कि नहीं है? तो सर आपने अब सुनते जाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम कायदीन जो बाहर बैठे हैं, इमरान खान के नाम को इस्तेमाल कर करके ना इन्होंने अब सारा एतबार जो है वो ख़त्म कर दिया। अब देखना ही होगा कि लोग इनके पीछे चलते हैं या नहीं चलते। तीसरी चीज़, ये दोनों मुलाकातें हुई, उससे पहले एक ट्विटर पर पैगाम आ गया खान साहब का, जिसमें जो भी उनके साथ जुल्म हो रहा है, जो भी ज्यादती की जा रही है जेल के अंदर, बच्चों से मुलाकात नहीं होती, अडाला जेल का सुपरिटेंडेंट इंतकाम लेता है, किसके कहने पर अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया जाता है, तौहीन अदालत की दरख्वास्तें लगती नहीं हैं, जजेस महाज के ऊपर आपको किसी किस्म का रिलीफ नहीं मिल रहा, और जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक सहूलियात नहीं दी जा रही। और खान साहब का जो सेल था वो बताते हैं, जो अलीमा खान ने रिपोर्ट भी किया, बाहर आके शेयर किया है, कि वो ओवन की तरह ना तप रहा होता है। तो खान साहब, ये तमाम चीज़ें उनके ट्विटर अकाउंट से हमें सुनने को मिली, जो उन्होंने शेयर की। जो भी उनका ट्विटर हैंडल जो है वो उसको देखता है। फिर रात हुई जी एक और बयान खान साहब का, और फिर ये सारे दिन का एक लुबे लुबाब था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वो मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करता हूँ, और कन्फ्यूजन कैसे क्रिएट की जा रही है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा बैठकर लोगों की जिम्मेदारियों का तयन करना पड़ेगा, बयानात कैसे इकट्ठे करने हैं जब मुलाकात होगी, और फिर उस इंफॉर्मेशन को फिल्टर किया जाए। और खान साहब क्या कहते हैं? मुल्क भर की तरह पेशावर में भी हमारे उम्मीदवार फॉर्म 47 के जरिए इन लोगों से सीटें छीनी गई। इलेक्शन पिटीशन का फैसला देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 180 दिन का वक्त होता है, लेकिन 15 माह गुजर गए, बार बार कानून और जज बदलने के बावजूद आज भी एक समाअत नहीं हुई। पेशावर से हमारे जिन लोगों का मैंडेट चोरी किया गया, और इनको काबीना समेत फौरी तौर पर हाई कोर्ट से रुजू करना चाहिए, पटिशन दायर करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज करें, और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से करारदाद भी मंजूर करें। अब प्रॉब्लम सर इसके अंदर ये है, ये खान साहब की तरफ से ये बात उनके साथ मंसूब करके हमारे साथ शेयर की जा रही है। अब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि इमरान खान ने तो इससे पहले भी कहा था, आपके सामने वो जो कमिश्नर रावलपिंडी था वो आकर कन्फेशन स्टेटमेंट उसका मौजूद है, मीडिया के सामने कहता है कि अगर मैं झूठ बोलूं और मैं आप पाकिस्तान की आवाम को जो मैंने दगा दिया, इस मुल्क के साथ जो गद्दारी की, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की, मुझे तुम चौक में उल्टा लटका दो, फांसी की सजा दो। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्या किया? खामोशी से बैठी रही, कोई एहतजाज नहीं हुआ, किसी यूनियन लेवल पर भी एहतजाज नहीं किया इन्होंने। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी
تھی 8 فروری کے بعد آپ الیکشن جیتتے ہیں, آپ کا الیکشن چوری ہو گیا, آپ گھراؤ کرتے. آپ نے کیا کیا, آپ نے الیکشن کمیشن, اب تو خیر وہ 26ویں ترمیم کے سمراٹ جو ہیں وہ ان کو بھی ان کی سیٹ بھی پکی ہو گئی ہے اور تا حیات یہ بھی الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں اپنی کرسی پر بیٹھے رہیں گے. اور آپ نے ان کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے کھیلو, کھل کے کھیلو, ایک اوور اور کھیل لو. پھر وہ ایک اوور پورا ہوتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا چلو دوبارہ نئے سرے سے باری لے لو. پاکستان تحریک انصاف نے ساری اپنی اپرچونٹیز اپنے ہاتھ سے جو ہے گنوائی, اور پاکستان تحریک انصاف کو اس ملک کے اندر اگر آپ کوئی تحریک چلا سکتے تھے نا تو وہ الیکشن کمشنر کے خلاف تھی جہاں سے آپ کا مینڈیٹ چوری ہوئی, اس کی ذمہ داری تھی. لیکن آپ نے کیا کیا, آپ نے یہ موقع گنوا دیا, آپ نے وہ احتجاج ہی نہیں کیا. اور آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایک اوور, پھر دوسرا اوور, پھر پہلی باری, پھر دوسری باری, پھر تیسری باری. اب وہ جی پکا ہو گیا, وہ نہیں جائے گا جب تک جن لوگوں نے اسے بٹھایا ہے ان کا دل نہیں چاہے گا, وہ نہیں جائے گا یہاں سے. تو خان صاحب کی طرف سے یہ بات آئی جو آپ نے منسوب کی ہے. اب اس کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے کہ یہ جو باتیں پاکستان کی عوام کو بتائی جا رہی ہیں, کیا یہ باتیں واقعی جیل کے اندر ہوتی بھی ہیں یا صرف ٹویٹ یا باہر آ کر کچھ لوگ جو ہیں اس حوالے سے پاکستان کی عوام کے سامنے چیزیں رکھ دیتے ہیں. تیسری چیز انہوں نے کیا کہی کہ عوام نے تحریک انصاف کو حکومت کے لیے منتخب کیا تو پالیسی مرتب کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے, لہٰذا بجٹ پیش کرنے سے پہلے علی امین گنڈاپور اور وزیر خزانہ کو مجھ سے ملاقات جو ہے ان کی کروانا بہت ہی ضروری ہے. اب یہ جو ملاقات کی بات ہو رہی ہے نا, علی امین گنڈاپور نے بھی یہ بات کی, وہاں پہ ان سے یہ سوال ہوا تھا کہ کیا یہ خان صاحب کی طرف سے آپ نے اس سے پہلے بھی کام کر کے دیکھا. ترین صاحب کے زمانے میں ایک موو چلی, آپ کو یاد ہوگا کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے, ان کو کہیں گے کہ اس حکومت کو آپ پیسے نہ دیں کیونکہ یہ پاکستان کے حقیقی نمائندے نہیں ہیں. یہی موو تھی نا. الٹا وہ پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اس کو استعمال کیسے کیا, ایک بیانیہ بنا کر کہ یہ ملک کے حالات خراب تھے, ملک دیوالیہ ہونے والا تھا. تو انہوں نے IMF کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں ہے. تو ایک بیانیہ بن گیا. وہ صحیح تھا غلط تھا, یہ حکومت فارم 47 کی تھی, ہے اور رہے گی, یہ الگ بات ہے, لیکن وہ آپ کے خلاف بیانیہ کے طور پر استعمال ہوئی. اب اگر یہ موقف اپنایا جاتا ہے تو اب نقصان پتہ کیا ہوگا. انہوں نے کہنا ہے کہ پاکستان پر جنگ مسلط کر دی گئی, دشمن گھات لگا کر بیٹھا تھا, اور یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان IMF سے ہم بات نہیں کریں گے. جب پاکستان کو پیسوں کی ضرورت تھی, پاکستان کے خزانوں کو, پاکستان ایک جنگ سے باہر آتا ہے, تو پاکستان تحریک انصاف وہ دشمن جو پاکستان کی سالمیت پہ حملہ کر رہا ہے, ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہی بیانیہ آپ کو سننے کو ملے گا کچھ دنوں کے اندر اگر یہ اسی راستے پر پاکستان تحریک انصاف جو چلتی ہے. ویورز, آپ کو یاد ہوگا میں نے اسی پلیٹ فارم پہ آپ تمام دوستوں کو یہ بات کہی تھی, اور اکثریت نے اس سے اتفاق بھی کیا تھا کہ یہ جو پیسے پاکستان ریمیٹنسز والا جو ایک سلسلہ تھا, تحریک انصاف نے کہا کہ آپ پیسے بھیجنا بند کر دیں, تو میں نے کہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یہ پیسے ڈبل ٹرپل ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا, یہ بھی آپ کے خلاف جائے گا. تو ایسا ہی ہوا, وہ نمبرز اوپر گئے. لوگوں نے, چونکہ ادھر پاؤنڈ کا ریٹ جو ہے وہ جو ڈی ویلیو آپ کا روپیہ ہو رہا تھا اور پاؤنڈ جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا تھا, تو وہ پیسے پاکستان لوگوں نے دھڑا دھڑ بھیجے. وہ بھی پھر انہوں نے کریڈٹ لے لیا. انہوں نے کہا دیکھیں یہ شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اوپر پاکستانیوں کا اعتماد ہے, یہ الفاظ ہمیں سننے کو ملے. تو ایسی کسی بھی موو سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے. اور ملاحظہ کیجئے, اطلاعات کے مطابق علی امین ایک طرف مولا جٹ بنتا ہے اور دوسری طرف محسن نقوی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے. اسے کہو کہ دباؤ لینا چھوڑ دے, KP میں واحد حکومت ہے جسے عوامی مینڈیٹ حاصل ہے, اگر وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو استعفیٰ دے. ہم اگر اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتے تو ایسی حکومت کا کیا فائدہ ہے, اسمبلی ہی تحلیل کر دیں. اب دیکھیں, پہلے تو بات یہ کر لیتے ہیں کہ یہ خان صاحب نے کس کو بات کہی, یہ کسی نے نہیں بتایا, بس یہ رپورٹ ہوئی ہے. اور جب ان کے جو فوکل پرسن تھے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی کہ نہ میرے سے ایسی بات ہوئی جو محمد نیازی صاحب ہیں, اور نہ ہی عمران خان نے کسی اور سے ایسی بات کہی ہے, یہ صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہے. اگر آپ اس گفتگو کو اٹھا کر دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جو علی امین کو پسند نہیں کرتا اس کی یہ بات ہوگی. علی امین گنڈاپور سے جی ہمارے بھی اختلافات ہیں, لیکن کیا ایسے بیانات آپ کی جماعت کو کیا کوئی فائدہ دیں گے, یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ جو رنگ برنگے بیانات ہیں, مختلف بیانات خان صاحب سے منسوب کر کے باہر آتے ہیں نا, اس کا نقصان پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اور جو دوسری طرف تیاری ہے نا سر, آنے والے دنوں میں ابھی علی گنڈاپور یہ جو باتیں کر رہے ہیں, عارف علوی صاحب کے ساتھ دیکھ لیں کیا ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے, وہ بھی میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں. اب علی امین گنڈاپور نے کہا نا کہ اسمبلی تحلیل کر دیں. آپ نے پہلے بھی اسمبلی تحلیل کی, اسمبلیوں سے باہر آ کر دیکھ لیا کیا حال ہوا. حکومت PDM کی ہمارے اوپر مسلط کر دی گئی, پاکستان کو نقصان ہوا. تو سر آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں
کہ نہیں جی وہ بڑا بہترین فیصلہ تھا. سر گیم وہی ہے, گول وہی ہے جو دوسرے کی ڈی میں کیا جائے, اور میچ آپ نے کھیلنا ہونا تو وہ گراؤنڈ سے باہر نہیں ہوتا, وہ گراؤنڈ کے اندر ہی ہوتا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف پارلیمان میں موجود ہوتی, کوئی نہ کوئی صورتحال نکل سکتی تھی نا. آپ اس وقت 26ویں ترمیم اور یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا. آج تو سر وہ اتنے طاقتور ہو گئے ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور شاید مجھے نہیں لگتا کہ ہم اپنی زندگیوں میں, وہ کسی نے کہا نا, علی مین گنڈا پور آج کہہ رہے تھے کہ ہم نے یہ جو 76 برسوں کا جو قبضہ ہے یہ چھڑوانا ہے. سر یہ اگلے 76 برس بھی آپ لگے رہیں گے نا, اب یہ قبضہ کبھی بھی نہیں آپ چھڑوا سکیں گے, کیونکہ آپ نے ہر چیز, جب بھی آپ کے پاس موقع تھا, گولڈن اپورچونٹیز تھی, آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کر ان کے حوالے سب کچھ کر دیا. تو سر یہ جمہوریت, ایک امید کیا ہوتی تھی؟ ایک امید یہ تھی کہ پاکستان کی عدلیہ, وہاں پر امین الدین جیسے جج آپ کو ملیں گے جو کبھی بھی کچھ بھی فیصلہ ان کے حوالے سے کر سکتے ہیں. ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل عام آدمی کا, اس سے بڑی دلیل آپ کو کیا چاہیے؟ کیا انصاف ملے گا؟ پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ اگر ٹرائل کورٹ میں عمران خان کے خلاف فیصلہ آ بھی گیا تو یقیناً یہ بڑی عدالتوں کے اندر اٹھ جائے گا, یہی کہا کرتے تھے نا آپ کو. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی عدالتوں پہ قبضہ کر لیا. پھر ہم نے آپ کو یہ کہا کہ بڑی عدالتیں, چلے کوئی بات نہیں, اگر یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب فیصلہ عمران خان کے خلاف دے بھی دیں گے تو کوئی بات نہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ فیصلہ جو اٹھ جائے گا, یہی کہا کرتے تھے نا. انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان پہ بھی قبضہ کر لیا. تو سر پاکستان تحریک انصاف کو اس قسم کی جو لیئرز ہیں اس سے بچنا ہے, چونکہ اس کا نقصان ہو رہا ہے. اور آپ کو نا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ نظر آئے گا جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھا. جو ورکرز ہیں وہ اس قیادت کے اوپر یقین نہیں کرتے. یہ باہر آ کر جتنی بھی باتیں ہیں لوگ کر رہے ہیں, ماں سوائے خاندان کے لوگوں کے, لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیا پتا کہ خان صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی. تو یہ تمام باتیں ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی طرف جو ہیں وہ ایک مین انڈیکیٹر ہے. اور پھر آپ کو میں خبر یہ بھی دوں کہ بھارت اب پاکستان کے خلاف نا ایک نئے قسم کا پروپیگنڈا کر رہا ہے اور دنیا کی ہمدردی سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ واقعہ جی بدھ کا, ان کی ایک ڈومیسٹک ایئر لائن ہے انڈیگو, اور یہ پرواز بھرتی ہے بٹوین دلی اینڈ سری نگر, اور جب یہ پہنچے امرتسر کے اوپر تو انہیں ایئر ٹربولنس کا سامنا کرنا پڑا. تو اب اسے اوائڈ کرنا تھا جو ایئر پاکٹس تھی. تو انہوں نے جو رپورٹ کیا گیا ان کے میڈیا کی طرف سے کہ انہوں نے لاہور کے ایئر ٹریفک کنٹرول سے جو ٹاور تھا اسے رابطہ کیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اپنی ایئر سپیس جو ہے اسے استعمال کرنے دیں. اب پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جنگ کا ماحول ہے. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ سیز فائر ہو گیا, خاموشی ہے, تو ایسا نہیں ہے, ہم حالت جنگ میں ہیں. تو انہوں نے ریکویسٹ کی جس کو فوری طور پہ پاکستان نے ڈینائی کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, آپ ہماری ایئر سپیس کو کسی صورت بھی استعمال نہیں کر سکتے. آپ ہمارے گھروں پر حملہ کریں, ہمارے بچوں کو ماریں, ہمارے مساجد کو ٹارگٹ کریں اور پھر اس کے اوپر سیاست کریں, اور آپ ہمیں کہیں کہ جناب یہ ہیومن میٹر ہے. سر کوئی میٹر نہیں ہے. اور اس میں جو بھارتی میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ 227 کے قریب اس کے اندر پیسنجرز تھے. پائلٹ بار بار رابطہ کرتا رہا, لیکن پاکستان نے جو لاہور کا کنٹرول ٹاور ہے اس نے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم آپ کو اپنی ایئر سپیس جو استعمال کرنے نہیں دیں گے. اچھا, یہاں پہ بات رکتی نہیں ہے. بھارتی میڈیا ایسی اپرچونٹیز میں ہمیشہ رہتا ہے, اور انہوں نے اس میں نا ایک ہیومن اینگل نکالنے کی کوشش کی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ویسٹ بنگال کی پارٹی ہے جی, پولیٹیکل پارٹی ترنمول کانگریس, اس کے 5 ارکان بھی لیڈرز اس کے اندر موجود تھے. اب ان کا یہ خیال ہے کہ لیڈرز ہیں, پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کا ایک کلاؤٹ ہے, وہ جا کر اس کو ذرا بڑھا چڑھا کر بیان کریں گے تو پھر اس معاملے کو یہ پارٹی ٹیک اپ کرے گی اور ایک نیشنل ایشو بن جائے گا, یا کم از کم ان کے اس علاقے میں یا دھڑے میں اس پہ ضرور بات ہوگی. تو یہ بھی انہوں نے ایک کوشش کر کے دیکھ لی. اب پاکستان کے اوپر یہ تو خیر ایک ایسی سچویشن تھی جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے, لیکن جو سچویشن آپ کے کنٹرول میں تھی, آپ نے ہماری ایئر سپیس کو, ہمارے گھروں کو ٹارگٹ کیا, ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کیا, اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کے لیے ایئر سپیس کھول دے گا. یہ کبھی نہیں ہوگا. پھر دوسری چیز اس کے اندر جو رپورٹ کی گئی, یعنی اینگلنگ دیکھیں خبر کی کیا ہے کہ اٹ از ورتھ نوٹنگ دا فالوئنگ دا پہلگام اٹیک. یہ ان کی رپورٹ ہے کہ 26 سویلینز کو مار دیا گیا ٹیررسٹ کی طرف سے, اور پھر اس کے بعد پاکستان نے یہ سب کچھ کیا ہے. یہ اس کے اندر ایک مزید ایک اینگل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی ایک خبر یہ بھی دے دوں, اور یہ خبر ہے جی ایوان صدر سے, جہاں پر ایک تقریب ہوئی ہے. صدر مملکت آصف علی زرداری اور شہباز شریف صاحب نے آرمی چیف سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نواز دیا جی. خبر کے مطابق تقریب میں ارکان پارلیمنٹ, غیر ملکی سفارتکار, سول اور عسکری حکام کے علاوہ 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور گورنر بھی شریک ہوئے.
اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ میرے لیے یہ جو لمحہ ہے ایک فخر کا لمحہ ہے، یہ انہوں نے بات کہی۔ پھر شہباز شریف صاحب نے بھی تقریر کی، ایک مختصر سی تقریب تھی، اور اس کے بعد صحافیوں سے 2.5 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے جی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی، اور جس میں انہوں نے پاکستان کے میڈیا کا جو کردار ہے اس کی انہوں نے خوب تعریف کی ہے۔ اور اس تقریب کے فوری بعد میں نے بھارتی میڈیا کو چیک کیا، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے وہاں پر صف ماتم بچھا ہوا ہے۔ میں نے سوچا جا کر دیکھا جائے کہ وہاں پر اس وقت میڈیا کی حالت کیا ہے اور وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو پتہ ہی چلا کہ بھارت کا نوجوان اپنے میڈیا سے سوال کر رہا ہے کہ تم لوگ جھوٹ کیوں بولتے ہو، اور بھارت کی اپوزیشن جماعتیں اپنی سرکار سے حساب مانگ رہی ہیں۔ ایک خبر کے مطابق بھارتی میڈیا نے جسے رپورٹ کیا، کانگریس کے سینئر رہنما جی وجے، وہ یہ کہتے ہیں اور حکومت سے انہوں نے سوالات کیے کہ 15,000 کے پاکستانی ڈرونز پر 15 لاکھ کے میزائل آخر کار کیوں، اور انہوں نے مودی کی حکومت سے وضاحت مانگ لی ہے۔ وجے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے 15,000 روپے کا 5,000 چینی ساختہ ڈرونز بھیجے، جنہیں مار گرانے کے لیے بھارت نے 15 لاکھ روپے کے میزائل استعمال کیے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ حکومت کو بتانا چاہیے کہ آیا پاکستان کی جانب سے کوئی رافیل طیارہ گرایا گیا اور ہمارے کتنے فوجی زخمی یا مارے گئے، اور امریکہ کے کہنے پر جنگ بندی کیوں کی گئی۔ عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے کہ اصل میں حقیقت کیا ہے۔ اچھا، یہ اب اپوزیشن جماعتیں اوبیسلی سرکار سے یہ ضرور سوال کرتی ہیں، جس طرح پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر بھی تنقید ہو رہی ہے، اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ صرف ایک نورہ کشتی تھی۔ جب کسی ملک پر 24 میزائل گرائے جائیں تو سر جنگ اور کیا ہوتی ہے؟ جب آپ کے بچوں کو شہید کر دیا جائے تو پھر جنگ اور کیا ہوتی ہے؟ جب 100 کلومیٹر اندر آ کر کاروائی ہو تو پھر اور جنگ کیا ہوتی ہے؟ جب ڈرونز پاکستان کی حدود میں بھیجے جائیں اور ڈرونز آپ کے گھروں پر آ کر گریں تو سر پھر اور جنگ کیا ہوتی ہے؟ تو آپ اس ایلوژن سے باہر آئیں۔ اس حوالے سے نا کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے 1965 کی وار کا حوالہ پڑھا ہے تاریخ کے اندر، یا کچھ ویڈیوز دیکھی 1971 کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، تو جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے نا، جو ہمارے ذہن میں نقشہ ہے جنگ کا کہ فوج داخل ہوگی، حملہ ہو جائے گا بارڈر کے اوپر، یہاں بھی ایسی صورتحال تھی، فوجیں آمنے سامنے آ گئی تھی اور ہیوی موبلائزیشن دونوں طرف سے ہو رہی تھی۔ لیکن اب جو ماڈرن وارفیئر ہے، اس میں سیٹلائٹ کی جنگ ہے، اس میں میزائل کی جنگ ہے، اس میں آپ جہازوں کے ذریعے ایک دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ ایران نے جو میزائل حملہ کیا اسرائیل کے اوپر، وہ کیا تھا؟ وہ اسی طرح تھا نا، اور ان کا جو آئرن ڈوم ہے اس کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے بہت سارے میزائل جا کر ان کی سرزمین کے اوپر گرے۔ تو اب یہ جو ماڈرن وار ہے وہ میزائل کی جنگ ہے، جہازوں کی جنگ ہے، اور ایئر فورس کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہو گیا۔ تو کنونشنل جو وار ہے وہ آپ کو ویسی اب نظر نہیں آئے گی۔ تو لوگ شاید اس لیے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو بتائیں نا کہ کتنا آپ نے ان کا علاقہ جو ہے قبضے میں لے لیا، اور یہ بھی بتائیں نا کہ کتنے ہزار فوجی جو ہیں وہ سرنڈر کر گئے۔ تو شاید اب ویسی جنگ کبھی نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو ماڈرن وارفیئر ہے اس کے ڈائنامکس جو ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو گئے۔ تو اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جنگ نہیں تھی اور یہ شاید نورہ کشتی ہو رہی تھی۔ اور جب بھارت کے اندر یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہیں پر بھارت نے پاکستان کے خلاف اپنا خفیہ ہتھیار استعمال کرتے ہوئے اسے لانچ کیا، جس کا نام ہے جی عدنان سمیع۔ وہ اپنے ٹویٹر پر جا کر ایک ویڈیو شیئر کرتا ہے مرحوم فلم سٹار رنگیلا کی، جس میں ایک کامیڈی سین ہے اور وہ گدھوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور انہوں نے پاکستان کی عوام کو گدھا جو ہے وہ قرار دیا ہے۔ اب عدنان سمیع کا پرابلم کیا ہے؟ عدنان سمیع نے بھارت کی نیشنلٹی جو ہے وہ پاکستان کی نیشنلٹی ترک کر کے حاصل کی تھی، اور جب اسے نیشنلٹی ملی تھی تو اس نے نا اپنے اس پاسپورٹ کو، انڈین پاسپورٹ کو چوما، اور آنکھوں میں اس کے آنسو تھے۔ اور یہ شخص کون ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا باپ کون تھا، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، اور اس نے پاکستان کے لیے کیا کیا، اور یہ دشمن کے لیے، جو پاکستان کا دشمن ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ اب اس کی ٹائم لائن پہ جائیں تو اس نے نا ابراہیم لنکن کو بھی کوٹ کیا ہوا ہے، چونکہ اس پہ تنقید ہو رہی ہے، تمام پاکستانی جو ہیں اس کو پھر پکڑ لیا پاکستانیوں نے، اور زبردست قسم کا اس کا گھیراؤ کیا، اور بہت سارے لوگوں نے اس کو جواب بھی دیا، اور یہ کافی گھنٹوں سے جی یہ بحث جو ہے اس وقت وہ چل رہی ہے، جہاں پر اس ٹویٹ کے بعد جو اس نے کی ہے لوگ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اچھا، اب عدنان سمیع صاحب کے والد اصل میں ہیں کون؟ آپ نے کچھ دن پہلے نا ایک ویڈیو کلپ پاکستان کے، جب یہ ایئر فورس والا ایپیسوڈ ہوا ہے تو آپ نے وہ دیکھا ہوگا، جس میں ایک پائلٹ جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں،
وہ کہتے ہیں جی کہ واٹ ہیپن ٹو دا رشین مگس. ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ واٹ ڈو یو مین واٹ ہیپن, دے ور جسٹ فالنگ لائک لٹل برڈس. تو وہ آپ نے وہ جملہ سنا ہوگا. یہ جملہ کس کا ہے؟ ان کا نام ہے جی ارشاد سمیع خان. یہ ان کے والد صاحب ہیں, فائٹر پائلٹ, اور یہ وہ ہیں جنہوں نے پٹھان کوٹ کے اوپر حملہ کیا 1965 کے اندر. اور یہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ پاکستان کے ایک زبردست قسم کے فائٹر پائلٹ تھے. اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی عوام, اور پھر جو کچھ ان کے ساتھ سوشل میڈیا پہ ہوا ان کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے تھا. بعض لوگ آپ اس چیز کو پسند نہیں کریں گے, لیکن جس شخص نے پاکستان کے پرچم کو چھوڑ کر بھارت کے پرچم کو سینے سے لگا لیا, اس کے بارے میں کیا کہا جائے. اب یہ جو ارشاد سمیع خان صاحب ہیں جی, اسکواڈرن لیڈر تھے 1965 کی وار کے اندر. انہوں نے حصہ لیا اور پٹھان کوٹ ایئر بیس کو مکمل طور پہ تباہ کیا 1965 کی وار. یہ بہت بڑی جی ایک آپ کی ایک کاوش ہے ایک اپنے ملک کے لیے. دشمن جہاں سے جہاز اڑا کر آپ کے ملک پر حملہ کرتا ہے, ہم نے اس پٹھان کوٹ کو تباہ و برباد کر دیا. آپ نے اکثر سنا ہوا نا پٹھان کوٹ کی یہ بھارت بار بار بات کرتا ہے. تو 1965 کے اندر بھی جی ہم نے ان کو زخم دیا, اور اسکواڈرن لیڈر اور جس نے پٹھان کوٹ کے اوپر حملہ کیا, دا ایئر اسٹرائکس ود دا پاکستان ایئر فورس نمبر 19 اسکواڈرن, جو جس کو لیڈ کر رہے تھے ان کے والد صاحب. تو یہ عدنان سمیع صاحب وہ ہیں جو پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. ویورز, یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. میں جاتے جاتے آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں, امریکہ سے خبریں کافی ساری ہوتی ہیں, بات کرتے کرتے ہم بہت دور نکل جاتے ہیں. ٹرمپ نے جی ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر غیر ملکی طلباء کو داخلہ دینے سے روک دیا ہے, اور امریکہ سر بدل گیا ہے. یہ وہ والا امریکہ نہیں رہا. اب تو سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے, اور ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چیک کیے جاتے ہیں, وہ کام کیا کرتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, کہاں آتے ہیں, کس طرح وہ امریکہ میں گئے, کس ویزے پر گئے, وہ سارا شجرا جو ہے نا وہ نکال کر بیٹھے ہوئے ہیں, اور لوگوں کے خلاف اس وقت کارروائی ہو رہی ہے. خبر کے مطابق غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے رپورٹ کیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ نے جمعرات کو ہارورڈ یونیورسٹی کا غیر ملکی طلباء کو داخلہ دینے کا اختیار منسوخ کر دیا. اور امریکی اخبار کا کہنا تھا کہ سیکرٹری ہوم لینڈ سیکیورٹی کرسٹی نوم نے یونیورسٹی کو خط میں ٹرمپ انتظامیہ کے اقدام سے آگاہ کیا, اور بتایا کہ اقدام ہوم لینڈ سیکیورٹی کی یونیورسٹی میں جاری تفتیش کے تناظر میں یہ سب جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کو نظر آئے گی امریکہ کے اندر. میں ابھی سے ایک خبر رہ گئی تھی, یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور یہ پاکستان کو جو ٹیکنالوجی والی بات ہے, اور چین نے کیا پاکستان کے ساتھ وعدہ کیا اور اب کیا ہونے جا رہا ہے. خبر یہ آ رہی ہے جی کہ چین نے اپنا جدید 5th جنریشن لڑاکا طیارہ J-35E جو J-10 سے کہیں بہتر ہے پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ طیارہ چین کی اپنی فضائیہ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا, مگر اب اطلاع ہے کہ چین نے اسے پہلے پاکستان ایئر فورس کو دینے کا فیصلہ کیا. اس کے بعد اس کے ساتھ بڑی پیش رفت یہ ہے کہ چین نے اپنا جدید K-500 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم بھی پاکستان کو دینے کا فیصلہ کیا ہے, جو فضا سے نگرانی, کنٹرول اور دشمن کی نقل و حرکت کا بروقت سراغ لگانے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے. اب پاکستان الیکٹرانک وارفیئر میں نئی بلندی پر پہنچ چکا ہے, جس کی بنیاد سینٹر فار آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ نے رکھی. یہ ادارہ ایک جدید ڈیجیٹل نظام فراہم کرتا ہے جس نے جنگی حکمت عملی بدل دی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے جی ایک بڑی خبر ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.